अस्सलाम वालेकुम। दी राइजिंग स्टार के नई एपिसोड के साथ अब्दुल सत्तार हाजिर खिदमत हैं। और मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम साहिल अदीम और कैसर अहमद राजा के ख़यालात को जो है वो तारीख़ी तनाज़ुर में देखेंगे कि इनका मकतब फ़िक्र क्या है, तारीख़ी तौर पर ये किसके करीब हैं। दुनिया भर में मजहबी इंतहा पसंदों और मजहबी क़दामत परस्तों का ये वतीरा रहा है कि वो ये कहते हैं कि जो उनकी मजहब की तशरीह है उस तशरीह को माना जाए। मिसाल के तौर पे मसीहियत में या ईसाई दुनिया में एक तवील अरसे तक जो लोग ये कहते थे, जो मजहबी रहनुमा ये कहते थे कि शादी ना की जाए और इंसान को सेलिबेसी की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, वो भी अपनी हुज्जत बाइबल और मजहबी कुतुब से लेकर आते थे। और बाद में जिन लोगों ने इसकी मुखालफत की, वो भी अपनी हुज्जत इसी में से लेकर आए। बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखें कि जिन लोगों ने इंक्विजिशन किया, मसलन शक व शुबे की बुनियाद पर ख़वातीन को या खूबसूरत औरतों को जो है वो चुड़ैल के जलाया, या यहूदियों पर जुल्म सितम किए और उसको इंक्विजिशन का हिस्सा बनाया, उन्होंने भी अपनी जो हुज्जत रखी वो मजहबी कुतुब से रखी, और बाइबल को उसका जरिया बनाया, और जिन्होंने इसकी मुखालफत की उन्होंने भी यही किया। बिल्कुल इसी तरह जो मसीही इस बात पर यकीन रखते थे कि उनको औलिया अल्लाह से जो है हेल्प लेनी चाहिए, हज़रत मरियम की शबी बनानी चाहिए, हज़रत ईसा की शबी बनाना चाहिए, वो भी अपनी हुज्जत ढूँढते थे बाइबल और दूसरी मज़हबी कुतुब में। और प्रोटेस्टेंट फ़िरका या प्यूरिटन दूसरे लोगों ने जिन्होंने इसकी मुखालफत की, उन्होंने भी यही किया। इसी तरह एरियन क्रिश्चियनिटी के लोग अपने अकायद की बुनियाद जो है वो मजहबी कुतुब पे रखते थे। वो जो तशरीह कहते थे वो कहते थे कि वो तशरीह जो है वो मजहबी कुतुब के करीब है, और जो रोमन कैथलिक थे वो भी यही कहते थे। इसी तरह बाद में प्रोटेस्टेंट ने अपनी ख्यालात की बुनियाद जो है वो दावा किया कि उनके नज़रियात की बुनियाद भी मजहबी कुतुब है, और जो कैथलिक उसकी मुखालफत करते थे। इसी तरह ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च हो, जैकोबाइट हो, मैरोनाइट हो, जितने भी ईसाइयत में फ़िरके थे, और फिर उन फ़िरकों में भी जो सब फ़िरके बने, जैसे इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं, प्यूरिटन है, प्रेस्बिटेरियन है, कैल्विनिस्ट है, फिर यहोवा विटनेस वाले हों या मॉर्मन वाले हों, इन सब का यही कहना होता है कि उनके नज़रियात की बुनियाद, उनके दावों की बुनियाद जो है वो बाइबल पर है और दूसरी मजहबी कुतुब पर है। हमारे यहाँ ये लोग भूल जाते हैं कि सब साहिल अदीम, कैसर अहमद राजा जैसे लोग मजहब के हवाले से बात कर रहे होते हैं, तो ये कोई आ, दी रिलीजन नहीं होता, बल्कि ये मजहब की मुख्तलिफ तशरीहात को पेश कर रहे होते हैं। और साहिल अदीम की तशरीह या कैसर अहमद राजा की एक तशरीह है, लेकिन इन दोनों की ये बदमाशी है कि वो कहते हैं कि इस बात पर इसरार करते हैं कि बस इसी को माना जाए। सवाल ये पैदा होता है कि अशरफ अली थानवी, कासिम नानातवी, रशीद गंगोही, मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी, इमाम खुमैनी, अब्दुल वहाब नजदी, इब्न तीमिया, गजाली, अबुल हसन अशरी, हम्बल, शाफी, मालिकी या अबू हनीफा, इन सब ने जो बातें की हैं, सब ने अपनी बातों को बुनियाद यही बनाया है। तो हमें ये तस्लीम करना चाहिए ना कि बुनियादी तौर पर ये मुख्तलिफ तशरीहात हैं। दुनिया में कोई भी मजहब मोनोलिथिक नहीं होता, लेकिन मुख्तलिफ तशरीहात होती हैं। अब आप अगर इस तरह एक तशरीह को मान लें, तो भाई जो लोग मौदूदी को फॉलो कर रहे हैं वो भी अपने फॉलोइंग की बुनियाद कुरान और सुन्नत को बताते हैं, और जिन लोगों ने मौदूदी को काफिर और शातिम रसूल करार दिया है, वो भी कुरान से और अहादीस से और मजहबी कुतुब से इस्तदलाल लाते हैं। जिस अब्दुल वहाब नजदी ने देवबंदियों को एक तरीके से काफिर, बिद्दती और मुशरिक करार दिया है, वो भी अपनी हुज्जत कुरान और हदीस से और मजहबी कुतुब से लेकर आता है। और जो बरेलवी स्कॉलर्स अब्दुल वहाब नजदी को काफिर और मुशरिक समझते हैं, काफिर समझते हैं या इस्लाम से खारिज समझते हैं, वो भी अपनी हुज्जत कुरान, हदीस और मजहबी कुतुब से लेकर आते हैं। इस तरह देवबंदी अगर अहले तशी पर काफिर होने का इल्जाम लगाते हैं, तो वो भी ये दावा करते हैं कि उनकी हुज्जत कुरान और सुन्नत और मजहबी कुतुब हैं। और जो अहले तशी सुन्नियों को गैर मुस्लिम समझते हैं या उनको अगर डिक्लेयर करार देते हैं कुछ सेक्शन, तो वो भी अपनी हुज्जत वहीं से लेकर आते हैं। इसी तरह तौहीदी फिरका है, कैप्टन उस्मान की माड़ी वाला, वो सबको काफिर करार दे रहा होता है, तो वो भी अपनी हुज्जत वहीं से लाते हैं। इसी तरह तारीखी तौर पे इस्लाम में जो खारजी थे, वो भी कुरान से अपनी हुज्जत लाते थे। तो मसला फिर बुनियादी तौर पर यह होगा ना कि ये तशरीहात का मसला है।
لیکن ساحل ادیم کی بدماشی یہ ہے، کیسر احمد راجہ کی بدماشی یہ ہے کہ وہ جو کہیں وہ مذہب ہے۔ ساحل ادیم اگر حضرت عمر کو ایجپٹ گھما دے تو بھی آپ مان لیں کیونکہ وہ مذہب سے دلیل لا رہا ہے، یا وہ کوئی اور جھوٹ بولے جو ہے وہ افغان طالبان کے حوالے سے یا کاؤنسل آف نائسیا کے حوالے سے، وہ آپ مان لیں کیونکہ وہ مذہبی دلیل ہے۔ اسی طرح کیسر احمد راجہ اگر کوئی بات کر رہا ہو تو اس کو مان لیں کہ کیونکہ وہ مذہبی دلیل ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہر مذہب میں مختلف تشریحات ہوتی ہیں، اور ساحل ادیم اور کیسر احمد راجہ، راجہ ضیاء الحق اور یا مقبول جان جیسے لوگ جو ہیں، ڈاکٹر اسرار، مولانا مودودی، یہ اسلام کی ایک کنسرویٹو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، ایک قدامت پرستانہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، جس میں خواتین کو جو ہے یہ ٹوپی والا برقع اڑانا چاہتے ہیں، جس میں مائنورٹیز کو یہ جانوروں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل اکنامک رائٹس وغیرہ نہ ہو، وہ ریاستوں کے اعلیٰ عہدے تک نہ پہنچیں، اور پھر فرقوں میں بھی اگر ان کی حکومت آ جائے تو یہ شیعہ اور دوسرے فرقوں کو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو بات سمجھنی چاہیے کہ بنیادی طور پہ ساحل ادیم اور جو کیسر احمد راجہ ہیں، یہ دونوں اسلام کی جو مختلف تشریحات ہیں اس میں ایک تشریح جو ہے وہ کنسرویٹو انٹرپریٹیشن ہے یا قدامت پرستانہ انٹرپریٹیشن ہے، جو امام حنبل سے شروع ہوئی اور وہ آج تک ڈومینیٹ کر رہی ہے۔ کم از کم دیوبندی اور وہابی ورلڈ میں یہ اس انٹرپریٹیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دوسری بھی اسلام کی انٹرپریٹیشن ہے۔ اب میں کئی ایسے فروعی معاملات بتاؤں کہ مثال کے طور پہ بریلوی جب یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نور تھے، ان کو علم الغیب تھا، اور وہ جو ہے وہ ان کا نور جو ہے وہ آدم سے پہلے بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اسی طرح وہ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز جمعہ کے بعد صلاۃ والسلام پڑھ سکتے ہیں، صبح میں فجر کے بعد صلاۃ والسلام پڑھ سکتے ہیں، اولیاء اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، واسطہ مانگ سکتے ہیں، تعویذ وغیرہ، جادو وغیرہ کے جس کی وہ بات کرتے ہیں وہ مذہبی دلیل لے دیتے ہیں۔ تو پھر اس بات کو ماننے میں کیا قباحت ہے کہ یہ جو کیسر احمد راجہ یا ساحل ادیم صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر مختلف تشریحات میں سے ایک تشریح ہے اور وہ کنسرویٹو انٹرپریٹیشن۔ لیکن ان لوگوں کی بدماشی یہ ہے کہ آپ مانیں کہ یہ لوگ اسلامی ہیں۔ ساحل ادیم اگر چست لباس پہن کر آ جائے جس میں اس کے سارے جسم کے اعضاء ویزیبل ہوں تو بھی وہ اسلامی ہے، اور وہ ملا جو ساحل ادیم کے لباس کو کافر قرار دے رہا ہے وہ بھی اسلامی ہے، وہ بھی اپنی حجت جو ہے وہ قرآن سے ڈھونڈ کے لائے گا۔ یہ جائے نا کسی مسجد میں سینکڑوں چیزیں دکھا سکتا ہوں اس کے لباس پر۔ اسی طرح ساحل ادیم کا جو ہیئر اسٹائل ہے اور جو داڑھی ہے اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے وہ مذہبی حجت لے آئے، جو لوگ اس کی مخالفت کریں گے وہ بھی مذہبی حجت لے آئیں۔ اسی طرح کیسر احمد راجہ کا بھی اپنا معاملہ ہے، جب وہ خواتین کے درمیان کھلکھلا کے ہنس رہے تھے جب بھی دین میں پورے داخل تھے، جب وہ کلین شیف تھے پھر بھی دین میں پورے داخل تھے، اور ابھی جو ہے وہ داڑھی انہوں نے تھوڑی سی بڑھا لی، ابھی بھی دین میں پورے داخل ہیں۔ تو یہ ساری تشریحات ہیں۔ اب ہم آئیڈیا لیتے ہیں کہ یہ معاملہ شروع ہوا امام حنبل سے۔ امام حنبل بیسکلی قدامت پرست تھے۔ مسلمانوں میں جو ہے وہ آپ سمجھ لیں 7th سینچری میں ہی ایک ریشنلسٹ اسکول آف تھاٹ پیدا ہو گیا تھا، اور اس کی تشریح یہ تھی کہ قرآن میں بہت سارے احکامات جو ہیں وہ آپ کو لٹرل نہیں لینا چاہیے، وہ میٹافوریکل ہیں۔ مثلا قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ام الکتاب ہے، تو بھائی ام الکتاب کا مطلب کتابوں کی اماں، تو اماں کے تو پھر بچے بھی ہوتے ہیں، کوئی یہ سوال کر سکتا ہے۔ تو کیا پھر قرآن کی اگر لٹرل میننگ لیں گے کہ قرآن ام الکتاب ہے تو نعوذ باللہ کیا اس کتاب کے کوئی بچے بھی ہیں؟ تو وہ یہ حجت کریں گے کہ بھائی یہ میٹافوریکل ہے۔ اسی طرح اگر قرآن میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، تو وہ یہ کہیں گے اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لٹرلی کوئی ہاتھ ہے، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد، معاونت، عنایت، اس سے یہ مراد ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی سگیسٹی ہے، وزڈم ہے، اس کی دانش مندی ہے، اس کی دانائی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی آنکھیں ہیں، یا اللہ سن رہا ہے، یا اللہ اگر کسی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے مطلب اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے۔ کیوں وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اللہ بھی سن رہا ہے، اللہ بھی بول رہا ہے، انسان بھی یہ سارے کام کر رہا ہے، تو پھر اللہ میں اور انسان میں کیا فرق ہوگا؟ تو وہ اس کو کہتے تھے یہ ساری چیزیں ہیں میٹافوریکل، یہ لٹرل نہیں ہے۔ حنبل اور یہ دوسرے لوگ لٹرل کہتے تھے، وہ کہتے تھے بس قرآن میں ہے کہ جی اللہ کا ہاتھ ہے تو اللہ کا ہاتھ ہے، وہ چیزوں کو لٹرلی لیتے تھے۔
سارا اختلاف وہاں سے پھر ڈیولپ ہوا. اور وہ یہ جو ریشنلسٹ اسکول آف تھاٹ تھے جن کو آپ معتزلائٹ کہتے تھے، 699 میں واصل بن عطا پیدا ہوا، 632 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وصال ہوا، وفات ہوئی ہے. اب وصال اور وفات پہ بھی یہاں پہ ڈیبیٹ ہے، ٹھیک ہے، کچھ کہیں گے کہ وصال ہے، کچھ کہیں گے کہ وفات ہے. تو واصل بن عطا سے یہ شروع ہوا، ان سے آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں. ان کی جو ایک حجت تھی، وہ 4-5 ان کے کور پوائنٹس تھے. ایک وہ توحید کی بات کرتے تھے، دوسرا یہ کہتے تھے کہ انسان کو ہر معاملے میں ریزن یا عقل استعمال کرنا چاہیے، اور عقل اور شریعت دونوں انسان کو جو ہے وہ فلاح کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر شریعت آپ کو یہ کہہ رہی ہے کسی کو قتل نہ کریں، کسی کو لوٹے نہیں، کسی کا حق نہیں مارے، تو یہ بھی انسانی فلاح کے لیے. لیکن عقل کو استعمال کر کے آپ فرض کریں پولیو کا علاج دریافت کر لیتے ہیں، کینسر کا علاج دریافت کر لیتے ہیں، آپ جو ہے کوئی ویکسین لے آتے ہیں، تو یہ بھی انسانی فلاح کی قریب ہے. وہ زندگی کے ہر معاملے کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھنے کی بات کرتے تھے کہ عقل انسان کا بہترین، اللہ تعالیٰ کا بہترین گفٹ ہے اور اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور جو بات تھی وہ فری ول کی تھی. وہ کہتے تھے خدا نے انسان کو مکمل اختیار دیا ہے، اور خدا جو ہے وہ ہر وقت جاری و ساری نہیں ہے. ہر وقت جاری و ساری سے مراد یہ کہ کائنات میں ہر جو کام ہو رہا ہے، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ اللہ نہیں کر رہا، وہ آپ کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو اختیار ہی نہیں دیا تو اللہ آپ سے سوال جواب کیوں کرے گا، روزے جزا اور سزا کس طرح ہوگی. ہمبل والے یہ کہتے تھے کہ نہیں، دنیا میں ہر کام جو ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو وہ پھر لاجیکل کوشچن جو اٹھاتے تھے کہ آپ اگر کسی کا قتل کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. آپ کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. آپ کسی کا حق مار رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. تو اللہ کی یہ شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے متعین کردہ انصاف کے جو اصول ہیں ان کو وہ وائلیٹ کرے یا ان کی وہ خلاف ورزی کرے. اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ اللہ نے آپ کو اختیار بھی نہیں دیا اور پھر آپ سے سوال جواب کرے. تو جو معتزلائٹ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ انسان کے پاس فری ول ہے، اور یہ جو کہتے تھے اپنا ہمبل وغیرہ، یہ کہتے تھے پہلے سے. تو ایک طریقے سے یہ پری ڈیسٹینیشن کہ تقدیر ہر چیز پہلے سے لکھی گئی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ فری ول والے. اگر آپ ساحل ادیم کی بات کریں، متضاد باتیں کرتا ہے، لیکن جس طرح وہ کہتا ہے اشرف علی تھانوی سے اللہ تعالیٰ نے کتابیں لکھوائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اشرف علی تھانوی سے لکھوایا کہ جی بچیوں کو جو ہے وہ لکھنا نہ سکھاؤ ورنہ اپنے وہ نعوذ باللہ آشناؤں کو خط لکھیں گی. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اشرف علی تھانوی سے یہ لکھوایا. یا اللہ تعالیٰ نے اشرف علی تھانوی سے یہ لکھوایا کہ لڑکیوں کو جیوگرافی نہ سکھاؤ ورنہ وہ آشناؤں کے ساتھ بھاگ جائیں گی. یا جیسے اس نے انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ بھئی اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا ہے کہ عورت کی ران پر جو ہے وہ قرآن کی آیات تعویذ کی شکل میں باندھ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھوایا اشرف علی تھانوی سے، یہ اشرف علی تھانوی نے خود لکھا ہے. تو یہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ جو کنسرویٹو ملاؤں کی انٹرپریٹیشن نے پوری اسلامی تاریخ میں پھر ظالم اور جابر سلطان کو جو ہے وہ سیاسی تقویت دی. کیونکہ پھر تو یہ ہے نا کہ اگر ساحل ادیم اور کیسر احمد راجہ کے نظریاتی ابو جان جنرل ضیاء اقتدار میں آ گئے ہیں تو انہوں نے اقتدار چھینا نہیں ہے، انہوں نے غیر قانونی کام نہیں کیا، انہوں نے اپنے آئین سے جو ہے وہ غداری نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے جنرل ضیاء صاحب کو حاکم بنا دیا. اسی طرح جتنے مسلمان ڈکٹیٹر تھے ہسٹری میں، کیلف رہے ہیں، چاہے وہ یزید ہو یا کوئی اور ہو، تو وہ اقتدار پہ قابض نہیں ہوئے. انہوں نے عوام کی جو خواہشات تھیں ان کا قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے حاکم بنا دیا. اور یہ سوچ آج بھی چل رہی ہے. تو یہ اس کے مختلف پارٹس میں کروں گا ہسٹوریکلی. ابھی تھوڑا سا میں نے آپ کو بنیادی طور پہ یہ بیک گراؤنڈ دیا ہے. تو یہ جو ہیں بنیادی طور پہ کنسرویٹو اسکول آف تھاٹ سے ہیں ساحل ادیم صاحب اور کیسر احمد راجہ صاحب. اور ان کی بدماشی یہ ہے کہ اس تنگ نظر انٹرپریٹیشن جو آف اسلام جو ہے اس کو آپ تسلیم کر لیں کہ وہی اسلام ہے. جس طرح ساحل ادیم ہر کسی کو ٹیررائز کرنے کے لیے کہتا ہے اچھا آپ قرآن کے خلاف ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں قرآن کہہ رہا ہوں، قرآن کی بات کہہ رہا ہوں. مثلا یہ جتنے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے ان کو بھی اس کا بس نہیں چلتا ورنہ قرآن سے منسوب کر دے. اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا ورنہ یہ بھی منسوب کر دے کہ حضرت عمر نے جو ایجپٹ کا وزٹ کیا تھا، جو اس نے جھوٹی کہانی گھڑی ہے، اس کا بس نہیں چلتا ورنہ اس کو بھی قرآن سے منسوب کر دے. اسی طرح کیسر احمد راجہ جو جھوٹ بولتا ہے
کہ پاکستان کی جامعات میں ننگا ڈانس ہوتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا، ورنہ اس کو بھی وہ کسی مذہبی کتب سے وہ جسٹیفائی کرے۔ تو یہ اپنی جھوٹ کو، عیاری کو، مکاری کو جو ہے وہ مذہبی جواز فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا ہم ایک کریٹیکل انالیسس کریں گے۔ ان کی جو نظریاتی بدماشی ہے اس کو کاؤنٹر کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام کی ایک ایسی انٹرپریٹیشن یا تشریح ہو سکتی ہے جس میں شیعہ سنی کے گلے کاٹ رہا ہے، سنی شیعہ کے گلے کاٹ رہا ہے، دیوبندی بریلوی کو کافر کہہ رہا ہے، بریلوی دیوبندی کو کافر کہہ رہا ہے، وہابی ان سب کو کافر کہہ رہا ہے، تو اسلام کی کوئی ایک ایسی انٹرپریٹیشن کیوں نہیں ہو سکتی بھائی کہ جس میں جو ہے وہ خواتین کے حقوق ہوں، بچوں کے حقوق ہوں، جس میں جو ہے وہ مائنورٹیز کے حقوق ہوں، جس میں مذہبی رواداری ہو، جس میں ایک دوسرے کا احترام ہو، جس میں کو ایگزسٹنس کی بات کی جائے کہ باہمی طور پہ دنیا میں رہا جائے، جس میں نفرتوں کے خلاف جو ہے وہ لڑائی کی جائے۔ وہ ایسی تشریح کیوں نہیں ہو سکتی؟ ساحل ادیمی یا کیسر احمد راجہ یا مودودی یا اسرار ٹھپا لگوا کر آئے تھے اللہ میاں سے کہ نہیں جی انہی کی تشریح کو مانا جائے گا۔ تو ہم اس پر مزید ایپیسوڈ کریں گے۔ یہ پارٹ 1 تھا۔ عبدالستار کو اجازت دیجئے، میں پارٹ 1 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، سوری پارٹ 2 کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا۔